आदाब व सलाम प्यारे बच्चों और बच्चियों। मैं आपका उस्ताद शब्बीर अहमद नदवी 10वीं जमात में ज़ेर निसाब बहारिस्तान उर्दू में शामिल एक नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप दिलजमई और दिलचस्पी का मुजाहरा दिखाएंगे। आज हम फिर से शेरी असनाफ में गज़ल के एक नए उन्वान के हवाले से बात करेंगे इंशाअल्लाह। आज का उन्वान हमदम काश्मीरी और उसकी गज़ल नंबर 1 है। आइए अज़ीज़ तलबा, मकासद की ओर चलते हैं कि हमारे मकासद ये हैं कि बच्चों के दरमियान गज़ल गोई के मुताल्लिक़ जानकारी बाहम पहुँचाई जाए, उनके अंदर ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफ़ा किया जाए और बिलखुसूस तलबा को उर्दू ज़बान व अदब के मुख्तलिफ़ जिहतें, चाहे वो नसरी असनाफ़ हों चाहे वो शेरी असनाफ़ हों, उसकी तरफ रग़बत दिलाई जाए और दिलचस्पी पैदा कर दी जाए। अब हमारे सामने हमदम काश्मीरी की गज़ल पेश की जाएगी। उससे पहले हम हमदम काश्मीरी का एक मुख्तसर सा तारुफ़ और इंट्रोडक्शन आपके सामने पेश करते हैं। इनका असल में नाम अब्दुल क़य्यूम ख़ान है और हमदम ये तखल्लुस रखते हैं। आपकी पैदाइश 15 अप्रैल 1937 को शहीदगंज श्रीनगर में एक मुतवस्सित घराने में हुई है। वालिद साहब इनके नूर मोहम्मद ख़ान हैं। नूर मोहम्मद ख़ान थे और जो पेशे के लिहाज से, पेशे के तरीके से जो है ताजिर थे, एक बिजनेसमैन थे। हमदम काश्मीरी जो हैं ये उर्दू के मंजे हुए शायर तस्वुर किए जाते हैं। हमदम काश्मीरी तकरीबन 1958 के आसपास अपनी शायरी का आगाज़ करते हैं। आपकी गज़लों का पहला मजमुआ 2003 में धूप लहू की के नाम से शाया हुआ। हमदम काश्मीरी ने मुख्तलिफ़ असनाफ़ सुखन में तबा आज़माई की है, मगर गज़ल उनकी महबूब तरीन सिनफ़ सुखन है। इसी में उन्होंने सबसे ज़्यादा तबा आज़माई की है और इसको अपना महबूब और दिलचस्प मौजू समझते हैं। उन्होंने अपने अशार में ज़ाती और इज्तिमाई ज़िंदगी के तमाम तजुर्बात का इजहार भी किया है और उर्दू ज़बान व अदब हमेशा उन्हें सुनहरे हरूफ से याद रखेगी। अब आइए गज़ल नंबर 1 जो हमारी किताब बहारिस्तान उर्दू में सफ़ा नंबर 153 पर मौजूद है, अपनी किताब खोलें और उसको देखना शुरू करें। मतला कहा है, ऐसा नहीं कि सर पे सदा आसमान था, ऐसा नहीं कि सदा सर पर सदा आसमान था, मेरा भी शहर में कभी कोई मकान था। इस रोशनी के शहर में जुल्मत करेगी राज, इस रोशनी के शहर में जुल्मत करेगी राज, मुझको यकीन था न तुझे ही गुमान था। धोया नहीं गया जो किसी पर शगाल में, धोया नहीं गया जो किसी पर शगाल में, मेरी ज़मीं पर वो लहू का निशान था। हमदम को चुप लगी है ज़माना गुज़र गया, हमदम को चुप लगी है ज़माना गुज़र गया, इस शहर खामशी में वो साहिबे अज़ान था। गज़ल नंबर 1 का जो मतला यहाँ पर पेश किया गया है, ऐसा नहीं कि सर पे सदा आसमान था, मेरा भी शहर में कभी कोई मकान था। इस मतला में हमदम काश्मीरी अपने हर उस मामले को पेश करना चाहते हैं जिसकी वजह से लोग उन्हें शायद ये समझ रहे हैं कि ये बेसरो सामान है और मुफलिस व कल्लाश है। तो कहना चाहते हैं कि ऐसा हरगिज़ नहीं है कि मैं हमेशा से मुफलिस और तंग दस्त और बेसरो सामान था। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं हरगिज़ ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब रहा हूँ। क्यों, बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि कहना चाहते हैं कि मैं भी कभी साहिब मकान था, मेरी भी शान व शौकत थी,
میرا بھی دبدبا تھا، میرا بھی ولولہ تھا، میرا بھی جو ہے ایک شوکت تھی، میری بھی ایک شان تھی، لہٰذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے اوپر ہمیشہ مفلسی، تنگ دستی، بے سر و سامانی تھی۔ اور سر پر آسمان ہونا، یہ جو ہے محاورے میں بھی استعمال ہوتا ہے، دکھ کے استعمال کے دکھ کے ہونے کے لیے، پریشانی ہونے کے لیے، مفلس تنگ دستی ہونے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے استعارن۔ اس کے بعد دوسرا شعر کہ اس روشنی کے شہر میں ظلمت کرے گی راج، مجھ کو یقین تھا نہ تجھے ہی گمان تھا۔ ہمدم کاشمیری اس شعر میں فرمانا چاہتے ہیں کہ اس شہر میں بدبختوں کی، ظالموں کی، جابروں کی سرپرستی اور حکومت ہوگی اور کسی کی فریاد سنی نہیں جائے گی۔ مجھے اس کا یقین نہیں تھا، بلکہ تجھے بھی اس کا خیال تک نہیں تھا کہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ اس شہر میں ظالموں کی حکومت ہوگی، کسی کی فریاد نہیں سنی جائے گی، بلکہ جب دیکھی جاتی ہے تو آج حقیقت یہی ہے۔ یہاں اس شعر کو ہم دو طرح سے لے سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ جو عام طور پر انگریزی سامراجیت تھی کہ جس نے ہندوستان کو مختلف طریقوں سے شکنجے میں کس کے رکھا تھا، ایک تو اس کے اعتبار سے اس کا حوالہ دینا چاہتے ہیں کہ یہاں پر ظالم حکومت ہوگی، انگریزوں کی حکومت ہوگی، اور انگریز کسی کی فریاد نہیں سنیں گے، وہ یہاں سے ہر ایک جس کو سونے کی چڑیا کہا جا رہا ہے اس سے یہاں سے ختم کر دیں گے۔ اس کا نہ مجھے ہی یقین تھا اور نہ تجھے ہی اس کا گمان رہا ہوگا، خیال آیا ہوگا کہ ایسا وہ کریں گے، بلکہ جب حقیقت دیکھی جا رہی ہے تو وہ ویسی ہی ہے۔ اور دوسری طرف اپنے محبوب کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ میرا محبوب اتنا مجھے بے وفا بنے گا کہ وہ میرے ظلموں پر ظلم کرتا جائے گا، مجھے اس کا نہ یقین تھا اور نہ تجھے ہی گمان تھا۔ گویا کہ دونوں چیزوں کو یہاں پر پیش کیا جا سکتا ہے کہ اس روشنی کے شہر میں ظلمت کرے گی راج، مجھ کو یقین تھا نہ تجھے ہی گمان تھا۔ اس کے بعد تیسرے شعر کے طور پر دھویا نہیں گیا جو کسی برشگال میں، میری زمیں پر وہ لہو کا نشان تھا۔ دھویا نہیں گیا جو کسی برشگال میں، اس شعر میں ہمدم کاشمیری اس طرح سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری سرزمین پر اس قدر بے گناہوں اور معصوم انسانوں کا خون بہایا گیا، ہماری سرزمین پر اس قدر معصوموں کا، بے گناہوں کا، نہتے انسانوں کا خون اس طرح سے بہایا گیا کہ برشگال جو لفظ ہے یہاں پر تیز بارش اور موسلا دار بارش کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ برسات کے موسم میں چونکہ بارش بہت تیز ہوا کرتی ہے، لہذا برسات کو بھی جو ہے برشگال کہتے ہیں کہ تیز بارش اور موسلا دار برسات میں بھی اس کا نشان ختم نہ ہو سکا۔ دھویا نہیں گیا جو کسی برشگال میں، میری زمین پر وہ لہو کا نشان تھا، کہ اس قدر ہماری سرزمین پر بے گناہوں اور معصوم اور نہتے انسانوں کا خون اور قتل عام کیا گیا کہ تیز بارش اور موسلا دار برسات میں بھی اس کا نشان ختم نہ ہو سکا، بلکہ ہر طرف سے خون کی خولیاں، خون کی ندیاں بہائی گئیں۔ اس کے بعد چوتھے شعر کے طور پر ہمدم کو چپ لگی ہے زمانہ گزر گیا، ہمدم کو چپ لگی ہے زمانہ گزر گیا، اس شہر خاموشی میں وہ صاحب اذان تھا۔ جو کہ یہاں پر ہمدم نے اپنا تخلص بیان کیا ہے، لہذا یہ مقطع ہے۔ اس مقطع میں ہمدم اپنے بارے میں کہنا چاہتے ہیں کہ کبھی ایسا بھی وقت تھا کہ اس خاموش شہر میں، اس خاموش علاقے میں، جہاں پر ہر طرف سے خاموشی ہی خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف ہمدم کی آواز گونجا کرتی تھی، صرف ہمدم ہی بولا کرتا تھا، صرف ہمدم کی زبان جو ہے ہمیشہ جو ہے پختہ رہتی تھی، اور صرف وہی حق گوئی اور بے باکی کا پیکر، بے باکی ہم کہہ سکتے ہیں بے باکی کا پیکر تھا۔ لیکن اب ایک عرصہ گزر چکا ہے، ایک بہت بڑا لمبا عرصہ ہو چکا ہے کہ ہمدم کو بھی خاموشی طاری ہوئی ہے، ہمدم خاموشی کا مجسمہ بنا ہوا ہے۔ لہذا اس آخری مقطع میں بھی
یہی بات کہنا چاہتے ہیں کہ ایسا وقت نہیں تھا کہ اس شہر خاموشی میں، یعنی خاموشی والے شہر میں جو ہے ہمدم کو چپ لگی ہے. یہ کوئی خاص وجہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے، جس کی بنا پر جو ہے ہمدم کو خاموشی کا مجسمہ بننا پڑا، ورنہ وہ بھی صاحب اذان تھا، یعنی وہ بھی حق گوئی اور بے باکی کا پیکر تھا. وہ بھی، اس کی بھی آواز اور اس کی بھی زبان ہر طرف سے گونجا کرتی تھی. اس کے بعد جو ہے آپ کے سامنے مشکل الفاظ اور ان کے معنی ہیں. صدا ایک لفظ آیا ہمارے پہلے شعر میں. صدا کے معنی ہمیشہ کے ہیں، اور اس بات کو بھی یہیں پر آپ واضح کر کے رکھ دیجئے کہ صدا سین سے جب ہو تو اس کے معنی ہمیشہ کے ہیں، اور یہی صاد سے اگر صدا ہو تو اس صدا کے معنی آواز کے ہیں. لہٰذا اب یہ ایک ہی لفظ کے اعتبار سے، یعنی کہ آواز تو ہم آواز لفظ ہیں لیکن معنی مختلف ہیں. سین سے صدا آواز ہمیشہ کو کہتے ہیں، اور صاد سے صدا آواز کو کہتے ہیں. اور اسی طرح سے دوسرا لفظ یہاں پر ہے ظلمت کرے گی راج، تو ظلمت کے معنی اندھیرے کے ہیں. جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو اس کو ظلمت کہتے ہیں. یہ عربی کا لفظ ہے. اس کے بعد جو ہے برشگال ہے. یہاں پر لفظ تھوڑا سا الٹا ہوا ہے، براگا لکھا ہے، براگا نہیں، برشگال ہے. برشگال کے معنی ہیں بارش کے ہیں، برسات کے ہیں، اور موسلا دار بارش کے ہیں. موسلا دار بارش کے معنی میں ہے، تیز بارش کے معنی میں ہوتے ہیں. لہو خون کو کہتے ہیں. اور صاحب اذان کا لفظ جو چوتھے شعر اور آخری شعر میں آیا تھا، صاحب اذان کے معنی ہے اصل میں اذان دینے والا، آواز دینے والا. یہاں پر مراد ہے حق گوئی اور بے باکی کا پیکر، یعنی کہ اپنے آپ کی طرف وہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد آموزش ماحصل کے طور پر آپ کو میں ایک بات یہاں پر بتاتا چلوں کہ ہمارے کسی بھی غزل میں ردیف کا ہونا بہت ہی ضروری ہوا کرتا ہے. اور ردیف کہتے کس کو، اس بات کو آپ نوٹ کر لیجئے کہ غزل میں موجود ایسا لفظ یا فقرہ جو مطلع کے دونوں مصروں میں اور بقیہ اشعار میں دوسرے مصرے میں ہم آواز اور ہم معنی ہوں. ہم آواز گویا کہ کو ساؤنڈ ہوتے ہیں وہ، اور ہم معنی کے معنی ہے کو میننگ، گویا کہ میننگ مطلب بھی ان کا ایک ہی ہوتا ہے اور آواز کے طور پر بھی وہ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. جیسے یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ایسا نہیں کہ سر پر صدا آسمان تھا، میرا بھی شہر میں کبھی کوئی مکان تھا. یہاں پر لفظ کے طور پر تھا اور تھا آیا ہے. دوسرا اگر ہم دوسرا کوئی شعر دیکھیں گے، جیسے ہم کہیں گے کس کو معلوم ملے خاک میں منظر کتنے، اپنے آئینے چھپائے ہیں سکندر کتنے، تو وہاں پر کتنے جو لفظ ہے، ایک لفظ بھی ایک ہوتا ہے، ہم آواز ہوتے ہیں اور ہم معنی ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر صرف لفظ آیا ہے. بسا اوقات ایک فقرہ ہوتا ہے، یعنی کہ چھوٹا سا ایک جملہ بھی ہوتا ہے. جیسے اگر آپ نے دیکھا ہوگا مومن خان مومن کی ایک غزل ہے، کبھی ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہ ہنسی ہنسی کی حکایتیں تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. اس میں جو دوسرا والا فقرہ ہے تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، یہ پورا کا پورا فقرہ کیا ہے، وہاں پر ردیف ہے. لہذا اس بات کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے. اور اصل میں ردیف کہتے کس کو ہیں، جب کوئی گھوڑے پر سوار ہوتا ہے تو اس سوار سے پچھلے والے دوسرے والا، اگر اس کے پاس دوسرا کوئی شخص سوار ہے تو پچھلے والے شخص کو اصل میں ردیف کہتے ہیں. یہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ کنت ردف نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار تھے اور میں ان کے پیچھے سوار تھا. تو اس طرح کے طور پر بھی جو ردیف اصل میں گھوڑ سوار کے پچھلے والے شخص کو کہتے ہیں. آئیے، ہم امید کرتا ہوں اب کہ آپ نے اس سبق میں آئے تمام اشعار کو بخوبی سمجھا بھی ہوگا، اور نئے الفاظ جو آئے ہوں گے ان سے معلومات بھی آپ نے حاصل کی ہوگی. اب چلتے چلتے یہ شعر آپ کی نظر کرتا ہوں کہ اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اب اجازت دیجیے اپنے استاد کو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اگلے نئے موضوع کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.